नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 5। अश-शम्सु, शम्सु सूरज, वल कमरु और चांद, भी हुस्बान, हुस्बान हिसाब, हिसाब से चल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरज और चांद एक हिसाबे मुकर्रर से चल रहे हैं। अब आप देखें कि हर चीज अपने ऑर्बिट में घूम रही है। मैं इस पे भी बहस करना चाहें तो बहुत लंबी बहस भी हो सकती है। आपको पता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को एक टाइटल दिया है, अशरफुल मखलूकात। तमाम मखलूकात से बेहतरीन मखलूक इंसान है। और क्यों टाइटल दिया, इसके 3 रीजन हैं। नंबर 1, उसके इल्म की वजह से। नंबर 2, अल्लाह ताला ने जन्नत इंसानों के लिए बनाई। ठीक है जी। और तीसरा, अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को कहा, इसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा के इंसान को सजदा करो। तो ये 3 चीजें हैं जिसको अशरफुल मखलूकात बनाती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, जैसे अभी हम ये सूरह रहमान पढ़ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी हदायत का इंतजाम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान भी उतार दिया। ठीक है। और जैसे कि अहले मक्का कहते थे कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इंसान सिखा जाता है। और बात कहते हैं कि इनके इस कॉल के जवाब में कि रहमान क्या है, कुरान सिखाने का मतलब है इसे आसान कर दिया। तो अल्लाह ने इसे अपने पैगंबर को सिखाया और पैगंबर ने उम्मत को सिखाया। और इस सूरत में अल्लाह ने अपनी बहुत सी नेमतें गिनवाई। चूंकि तालीम कुरान उनमें एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उस नेमत के लिए जबान इस्तेमाल होती है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे बताया कि ये शम्स और कमर, यानी कि इंसान को जब बना के तो फिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई। और फिर दुनिया को लिवेबल, उसको उसको सरवाइव करने के लिए उसमें फिर अल्लाह ताला ने सूरज और चांद, यानी कि दुनिया में ये जो जितना आप, अगर आप उसका एरियल व्यू दुनिया को ऊपर से देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि छोटा सा डॉल हाउस है जिसमें समुंदर, पहाड़, दरिया, फिर ऊपर सूरज, चांद, सितारे जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक पर्पस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें ये नबातात और ये तमाम आपकी जो वेजिटेशन है ये उगती है। ये फल फ्रूट सारे, आपकी सब्जियां, जिसके लिए सनलाइट बड़ी जरूरी होती है। आपकी ये जो सूरज चांद की जो रोशनी है वो आप देखते हैं कि वो बहुत असरअंदाज करती है। तो ये बहुत से, एक साइंस के साथ अगर हम रिलेट करें तो ये, और फिर ये अपने अपने मदारों, अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। और एक सेकंड की भी उनमें सुस्ती नहीं होती, इतने वो अल्लाह ताला के ताबे फरमान है। ये जो सूरज और अगर चांद यहाँ पे जो आता है कि अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमारी अपनी घर की घड़ी थोड़ी देर अगर आप उसको वो, तो उसका सेल वीक होना शुरू हो जाता है, वो एक एक मिनट का डिफरेंस देना शुरू कर देती है कि नहीं। तो हमने कहीं पहुंचना हो तो हमारी अपनी जो होती है, कभी टाइम पे हम लोग जैसे नहीं पहुंच पाते, कुछ ना कुछ मसला जी, ट्रैफिक वट एवर। अल्लाह ताला के निज़ाम में अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट सेटिंग तमाम गैलेक्सीज को, तमाम चीजों की उनकी एक सेटिंग की भी, और सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं हिसाब से। आगे है वन नजमू, वन नजम और तारे, व शजरू और शजर, और शजर दरख्त को कहते हैं, यसजूदान सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इंसान पे एहसान, अभी हमने पढ़ा कि कुव्वते गोयाई अता फरमाई। ठीक है जी। फिर अल्लाह ताला बता रहे एहसान है ना। फिर अल्लाह ताला ने सूरज और चांद एक मुकर्रर रफ्तार के मुताबिक चलते हैं, और सितारे भी, और इसमें एक लहजा भी ताखीर ना हो, ये भी इंसान के लिए बड़ी नेमत है। क्योंकि सूरज से दिन रात अदल बदल कर आते हैं और मौसमों में तब्दीली होती है।
نمازوں کے اوقات کا تعلق بھی سورج سے ہے، فصلوں کے پکنے کا تعلق بھی سورج سے ہے، چاند سے ہمیں رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، ہم مہینے اور سالوں کا حساب رکھتے ہیں، اور یہی حقیقی فطری تقویم ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے، حج، عیدیں، دوسری تمام مدتیں، یعنی کہ یہ مدت رضاعت، عدت وغیرہ، یہ ان سب کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ دو کیلنڈرز ہوتے ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں، ایک لیونر اور ایک سولر۔ سولر ہوتا ہے شمسی، یہ جو آپ کے انگریزی مہینے، اور سولر وہ جو چاند کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسلام میں آپ کی جو بھی ہماری عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا آپ کا عید، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قمری، یعنی کہ قمری جو کیلنڈر سے اس کو ہم تعین کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کے درمیان میں ایسا مناسب فاصلہ رکھ دیا کہ اس میں کمی بیشی سے اس زمین میں انسان اور دوسرے سب جانداروں کی زندگی ناممکن ہو جائے۔ اس وقت کروڑوں میل دور ہے سورج، اگر ذرا اللہ تعالیٰ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، اس کے ذرا اور قریب کر دیں تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہو جائے، یا اس کو ذرا دور کر دیں تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بڑے بڑے کریکٹرز کو، یہ سورج، چاند، ستاروں کو طبی قوانین میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتے، اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں اور ایک مقررہ رفتار میں چلتے ہیں۔ اور نجم کے معنی ستارہ ہے، اور بے تنا درخت بھی ہے جس میں جھاڑ، جھنکار، جڑی بوٹیاں، بیلے اور بے تنا پودے سب شامل ہیں۔ اور یہاں پہ اس کا دوسرا میننگ یہاں پہ آئے گا کہ یہاں پہ نا نجم اور ستارے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ستارے اور درخت۔ تو سجدہ ریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طبی قانون ان کے لیے مقرر کیے وہ ان سے سرتابی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوبے کرتے ہیں۔ اور دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر واقعی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں، لیکن انسان اس کیفیت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ نیز انسان ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ جیسے میں نے کہا نا، اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ کو سجدہ ریز بھی کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ ان کی بائی ڈیفالٹ ان کی سیٹنگ، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کام کرتے ہیں۔ یہ میں پیج شیئر کریں صاحب، آیت نمبر 7، یہ 7 سے لے کے 9 تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ 7 میں ہے، وَالسَّمَاءَ، اور آسمان، رفعها، اس نے بلند کیا، رفع بلند کیا، اس کو، وَوَضَعَ، وضع اور قائم کی، المیزان، میزان ترازو، بیلنس، اللہ کے نا، تتغو، تتغو طغیانی سے ہے، سرکشی سے ہے، لمٹ کراس کرنے سے ہے، کہ تم تجاوز کرو، فل میزان، ترازو میں، وزن تولنا، بالقسطی، انصاف سے، قسط، ولا اور نہ، تخسرو، تخسرو خسارے سے ہے، یا کمی نہ کرو، المیزان، تول۔ تو 7 سے 9 تک کا جو با محاورہ ہے کہ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا، کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو، اور تول کم مت کرو۔ ان 3 آیتوں میں جو 7 سے لے کے 9 تک میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، اس نے جو قرآن دیا وہ تمہیں عدل کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ رحمان کی کائنات کا انتظام عدل پہ چل رہا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پہ قائم ہونا چاہیے۔ اپنی تمام زندگی میں عدل قائم کرو، جن حقداروں کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں اگر ان کے حق مارو گے تو کائنات کے انتظام میں خلل پیدا کرو گے۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ کا انداز بیان دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے شمس، قمر، انسان کی گویائی، نجم،
اور شجر. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کر کے بتائی کہ تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، اور جن چیزوں کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ وہی کام کر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ نہیں کریں گے تو کائنات کے انتظام میں بھی خلل پیدا ہو جائے گا، اور یہاں ظلم اور بے انصافی کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے. اور عدل کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رحمان کی بندگی اختیار کریں. اس آیت میں میزان سے اکثر اسکالرز نے میزان عدل مراد لیا ہے، جس کے سہارے پہ زمین اور آسمان قائم ہے. اور اس صورت میں ان کے عدل، اور حدیث میں آتا ہے کہ عدل سے مراد وہ توازن اور تناسب ہے جو ہر سیارے میں قوت جاذبہ یعنی کہ کشش ثقل اور مرکز کو گریز قوت کے درمیان، یعنی کہ جو ان کی گریویٹیشنل فورسز ہیں یہ اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، یہاں پہ یہ عدل کی بات بھی کی جا رہی ہے. علاوہ ازیں ہر سیارے کا درمیانی فاصلہ، ان کی رفتار اور ان میں باہمی تعلق بھی شامل ہے، اور یہ اتنا لطیف اور خفیف تعلق ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اور اس توازن اور تناسب کو میزان کے لفظ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کے مفہوم کے قریب تر کوئی لفظ نہ. تو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں جس طرح عدل و انصاف سے قائم لیا ہے، یہ جو سورج چاند ستارے اپنے اپنے ایک رفتار سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گیون سپیڈ دی ہے، جس طرح گریویٹیشنل فورس ہے اور جتنا ڈسٹنس ہے، وہ سارے اپنے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے باہمی لین دین میں بھی انہیں ملحوظ خاطر رکھو. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہم نے میزان بنا دی. میزان کا معنی وزن کرنے کا آلہ بھی ہے اور مقدار وزن بھی ہے. علاوہ ازیں جس طرح میزان میں کمی بیشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ماپ کے پیمانوں میں بھی کمی بیشی کرنا ویسا ہی جرم ہے، اور اس کمی بیشی کی وجہ سے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے. بہرحال بہت کچھ ہے اگر ہم یہ عدل اور اس تمام چیزوں پہ بات کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی آیت کے وسیلے سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عدل اور انصاف پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 10 سے لے کے 25 تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو اس نے اپنی مخلوقات پہ کی، اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور خالق نے اپنے مخلوق کا حق ادا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کے ساز و سامان دیا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا، اور مخلوق کو بھی اپنے خالق کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے، اور جو ہے نا شرک کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب ہم پڑھتے جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں اور غور و فکر کرتے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ بنایا. والارض، اور زمین، وضعها، وضع کیا، بچھایا، ہاں اس کو، للانامی، للانامی، یہ ایک انڈر لائن کر لیں. انام کہتے ہیں خلق، جس میں جن، انس، مخلوقات، یعنی کہ اس سے مراد ہے کسی وضع، کسی چیز کو بنانا، اور للانام یعنی کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی، ہر وہ چیز جس میں جان ہے وہ انام ہے. ٹھیک ہے، با محاورہ، اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، یعنی کہ انعام آئین والا، اور یہ انعام جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، انعام سے مراد ہر وہ جاندار مخلوق جو روئے زمین پہ پائی جاتی ہے، خواہ وہ چرند ہو یا پرند ہو، مویشی ہو، درندے ہو، جن ہو، انسان ہو. اور آگے جن اور یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ زمین پہ بسنے والی تمام مخلوق کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے زمین سے وابستہ کر دیا. یہی ان کی جائے پیدائش ہے، یہی ان کا مسکن ہے، اور یہی ان کا مدفن ہے. سبحان اللہ. آپ صرف زمین کو دیکھیں،
آپ قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا قدم آٹومیٹکلی زمین پہ آ جاتا ہے. ایک گریویٹیشنل فورس ہے. زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور چلنے کے لیے چھونا بنا دیا. آپ اس پہ چل سکتے ہیں، آپ اس میں راستے نکال سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیس میں اگر آپ جائیں تو انسان جو ہے وہ قدم رکھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے. تو اور آکسیجن بھی نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو جانے کے لیے اپنی آکسیجن بھی ساتھ لے کے جانی پڑتی ہے، اور آپ کو ایک ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے وہاں پہ موو اراؤنڈ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین، اس پہ شکر ادا کریں جس پہ ہم چل رہے ہیں. اس کو بچھونا، اس کو بچھا دیا. نہ صرف بچھایا، اس میں رہتی دنیا کے لیے انسان کو جو جو کچھ چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ظاہر اور کچھ چھپا کے اپنے طریقے سے، حکمت سے، مقدار سے اس میں بچھا دیا. رہتی دنیا تک کے لیے آپ کے جتنے پھل، آپ کے ویجیٹیبل، جتنے مخلوقات، جتنا سب کچھ چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بچھا دیا. اب آگے بتا رہے ہیں اس کو اور ایکسپلین کر رہے ہیں آیت نمبر 11 میں. فی ہا، اس میں، فاقہاتن، فاقہ میوے ہیں، والنخل، نخل اور کھجور، ذات الاکمام، ذات الاکمام اس کا مراد ہے خوشوں والے، مراد کھجوریں یا غلاف والے. بامحاورہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پہ غلاف ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور اس کے بعد تمام افراد کو رزق مہیا کیا، اور اس میں یہ زمین بچھا دی، اس میں رزق اللہ تعالیٰ نے پروڈیوس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ جو آیت نمبر 11 میں پھلوں کے ساتھ کھجور کا الگ بھی ذکر کیا گیا کہ کھجور میں دوسرے پھلوں کی نسبت زیادہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں. کھجور اور پانی دو چیزیں مل کر مکمل غذا بن جاتی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعد دفعہ ہمارے گھروں میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا صرف 2 کالی چیزیں کھجور اور مٹکے کے پانی پر ہوتا تھا. اور یہ بخاری کی اوتھینٹک جو ہے وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے زمین بچھائی تو اس میں فاقہات، اس میں میوے رکھ دیے، اس میں بہت سے پھل رکھ دیے غلاف والے. اب غور کریں. الحمدللہ. اب یہ میووں میں آپ کے پھل، ویجیٹیبل سارے آ جاتے ہیں. اب اپنے تربوز کو دیکھیں، واٹر میلن کو، اس کا غلاف بہت تھک ہوتا ہے نا. اچھا، اب وہ تھک ہوتا ہے، وہ کئی دن آپ کے باہر کچن میں پڑا رہے، شیلف پہ پڑا رہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایز سن جب آپ اس غلاف میں کٹ لگا دیتے ہیں تو وہ پیرشیبل ہو جاتا ہے، اس کی شیلف لائف ختم ہو جاتی ہے. اس کو ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کے کھانا ہے، اندر نہیں کھایا تو وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پیاز کو دیکھیں، پیاز کو اور آلو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم فریج سے باہر بھی ہم آپ کے جو اسٹوریج جو ہوتی ہے وہاں پہ آپ باسکٹس میں آپ نے رکھا ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی باریک سی لیئر ہے پیاز کی، اور وہ غلاف اس کا اتنا اسٹرانگ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کتنے دن آپ کا پیاز پڑا رہے گا اپنے اس غلاف کے ساتھ، وہ ٹھیک رہے گا. لیکن جیسے ایز سون ایز یو کٹ، جیسے آپ پیاز کو کاٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال، یعنی کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں فنگس لگنے شروع ہو جاتی ہے. آلو کو دیکھ لیں، کتنے کتنے دن آپ کے باہر پڑا رہے گا شیلف پہ، وہ ٹھیک رہے گا. اور کتنی باریک اس کے اوپر آلو کی لیئر ہوتی ہے. واٹر میلن کی تو ضرورت تھوڑی تھک ہوتی ہے. اور جیسے ہی آپ اس میں کٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ انار کو دیکھیں، اس کا غلاف دیکھیں، اس غلاف کو آپ کاٹتے ہیں تو اندر دیکھیں، پیکنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. کس طرح چھوٹے چھوٹے دانے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر چھوٹا دانہ کی بھی علیحدہ پیکنگ ہے.
اس کو آپ سکویز کرتے ہیں تو اندر سے جوس نکلتا ہے. سبحان اللہ، کیسی پیکنگ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ بھی انار آپ کا باہر پڑا رہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے کٹ لگ جائے گا تو وہ اس کی شیلف لائف ختم ہو جائے گی. انگور کو دیکھیں، اس کا غلاف دیکھیں، کتنا باریک غلاف ہے انگور کا. کس طرح آپ اس کو سکویز کریں تو اندر سے جوس نکلتا ہے. اچھا سارے کو چھوڑیں، آپ وہ دیکھیں یہ جو آج کل یہ موسم آئے گا بھی موسمیوں کا، اورنجز کا. اورنجز کو آپ دیکھیں، آپ اس کا غلاف دیکھیں، اور جب آپ اس کو غلاف کو پیل کرتے ہیں اور پیل کر کے جب وہ ایک پھانک ایک آپ نکالتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارے غلاف میں پیک کیا ہوا ہے. اس کے اندر اس کو بھی آپ چھلکا پیچھے کریں، اس کا جوس نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پیکنگ کو دیکھیں آپ کیسے غلاف در غلاف اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو رکھا ہوا ہے. اور اسی کا چھوٹے فارم میں ہمیشہ میں کہتی ہوں لیمن کو دیکھ لیں. لیمن آپ دیکھیں، اس کو آپ کاٹیں تو لیمن کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پیکس بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کے اورنجز میں بنے ہوتے ہیں. وہ بھی چھوٹے چھوٹے پیکس آگے سے ایک اور غلاف کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے جوس نکلتا ہے. تو غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے زمین بچھائی، اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے، ہم اس میں گر نہیں رہے، ہم اس میں پراپر واک کر سکتے ہیں، اور نہ صرف بچھائی، اس میں ہمیں فائدے مل رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، میوے مل رہے ہیں، اور کھجور مل رہی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے آیت نمبر 12، والحب، حب اور اناج یا غلہ، ذل عصفی، عصفی بھوسے والا، اس کو انڈرلائن کر لیں. والریحان، ریحان خوشبودار پھول یا خوشبودار گھاس، سب چیزوں میں آتے ہیں. تو آیت نمبر 12 ہے، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. غور و فکر کرتے جائیں. آپ کو پتہ ہے اناج جب تک اپنے بھوسے میں وہ ہوتا ہے وہ پیج ٹھیک نہیں رہتا آیا. ہے. جی وہ پیج میں ابھی اس لیے نہیں شیئر کر رہی، پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے. بس 2 منٹ رہ گئے تو میں نے کہا یہ اسی پہ ختم کریں. اور اناج، آپ دیکھیں کہ اناج اپنے دانے کے اندر رہتا ہے تو کتنی دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب کٹائی ہوتی ہے تو اناج کو کیسے وہ سیو کرتے ہیں، وہ سال سال تک کا وہ ان کا اناج ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس کو آٹا بنا کے اس کو استعمال کرنا شروع ہوتا ہے تو وہ پیرشیبل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کہ وہ اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی. غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بیان کی ہیں. اناج یا دانے تو انسان کی خوراک بن جاتے ہیں، اور بھوسی جانوروں کی. ان کے علاوہ ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام نہیں آتی، تاہم ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے خوشبودار پھول، ریحان. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں فَبِأَيِّ، تو کون کون سی، آلائی، یہاں لفظ جو الا ہے یہ ہے، اس کا مطلب ہے نعمتیں، ربکما، اپنے رب کی، تو کذبان، تو اور کذب تم، اور یہاں پہ پلورل سینس میں آ رہا ہے، تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. تو کہا جا رہا ہے اے گروہ جنو انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ یہ سورہ رحمان جو ہے یہ خطاب خاص طور پہ جن اور انس دونوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کا معنی الہ کی جمع نعمت بھی، اور قدرت یہ نشان عظمت بھی. اور اللہ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور پہ در پہ آتی ہیں، اور اسے زندگی بسر کرنے میں کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. اور یہ لفظ بالعموم جمع ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت تو ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ آتا ہے. اور یہ آیت اس صورت میں 31 ٹائمز آئی. سوری میرے ذہن میں تھا کہ 33 ٹائمز، 31 ٹائمز. یہ آپ سب بھی مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنی دفعہ آئی ہے. 31 ٹائمز آئی، اور کہیں اللہ کا لفظ عظیم الشان نعمتوں کے معنوں میں، اور کہیں قدرت کی نشانیوں کے معنوں میں، اور کہیں بیک وقت دونوں معنوں میں استعمال میں ہوا.
حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں. جب میں کہتا ہوں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَامِكَ رَبُّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے. لہٰذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے. علاوہ ازیں اس آیت میں، اس کے بعد کی آیات میں دونوں طرح کے مکلف مخلوق یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو مشترکہ طور پہ خطاب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، احسانات، قدرتیں، اس کی قدرت کے کرشمے، بے حد و حساب انعامات جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا. تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے کی کئی صورتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں ایک اتفاقی بگ بینگ، اتفاقی حادثے سے پیدا ہو گئی، اللہ نے پیدا نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو جھٹلانا ہے. بعض لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے. کتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی گلیکسی اللہ کے لیے تو نہیں بنا سکتے. ضرور اللہ کی کوئی سپورٹ سسٹم ہوگا، کوئی ہیلپ ہوگی، تو شریک مقرر کر لیتے ہیں اور نظر و نیاز دوسروں کے نام کر دیتے ہیں، شکریہ دوسروں کو ادا کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے خالق حقیقی کے احسان فراموشی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور تھرڈ کیٹیگری کچھ ایسی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، وہی نعمتیں دی، مگر اس کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے، اس کی احکام کی پیروی نہیں کرتے. یہ مالک حقیقی کے احسان فراموشی ہے اور نعمتوں کی تکذیب ہے. تو کیا ہے؟ یہاں نعمتوں کی تکذیب کی تین صورتیں آ گئی. ایک یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی، حادثاتی طور پہ بنا دی. ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک ہے، شرک کو وہ کرتے ہیں. اور تیسرا کہتا ہے ہاں ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ نے بنا دی، لیکن وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، یعنی کہ احسان فراموشی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اور ہم سب مل کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب میرے ساتھ پڑھیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تمام اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.